अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, लाख 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 शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ और मेरे घर पे सभी लोग खैरियत से हैं। एक चीज़ है जो मुसलमान को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाली है। वो चीज़ क्या है? मुसलमान को बर्बाद करने वाली सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ एक है, जो कि कर्ज़ लेना है। कम खर्च करो, सादा सिंपल रहने की कोशिश करो। इज़्ज़त कम नहीं होती, लेकिन कर्ज़ लेने से उलझनें बहुत हो जाती हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, ए मेरे पालने वाले अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद रखना और मेरी औलाद को भी ऐसी ही नमाज का पाबंद रखना और कर्ज से के बोझ से मत दबाना। क्योंकि कर्ज जो है, कहते हैं ना कि कभी 3 चीज़ों को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक कर्ज किसी से लिया हुआ, और एक बीमारी जो मर्ज होती है। कर्ज और मर्ज और फ़र्ज़। अगर कोई फ़र्ज़ क्या होता है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने अहल व अयाल के साथ वक्त बिताएं, और जिसका जो हक़ है। बहुत सारे लोग, हम घर में कमाते हैं तो हमारा क्या सोच बन जाती है कि हमारे शौहर जब लड़के बन जाते हैं तो कि हमारे बीवी और बच्चों का हक़ है हमारे ऊपर बस। तो देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद थे ना, वो एक बात बता रहे थे मुझे कि हमारे जब खेत हुआ करते थे ना, तो खेत में जब दादी के ज़माने के एक साझेदार रहते थे, तो वो अनाज बिखेरा करते थे बोने के लिए खेत में। तो वो अनाज बोते वक्त कहा करते थे कि ये चिड़ी चांगले जो होते हैं, चरिंदे परिंदे जो होते हैं, उनके हिस्से के दाने डाले मैंने, कि ये चरिंदे परिंदों का हिस्सा है। तो उसको हम मुट्ठी भर के दाना डाल दिया करते थे, बखेर दिया करते थे खेतों में। फिर कहते थे कि ये आने वाले तमाम सारे जानवर जंतु होते हैं, जैसे कि लील गाय होती है खेतों में, और भी होते हैं गीदड़ वगैरह, जयकाल जो बोलते हैं जिसको, वो होता है खेतों में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गिलहरी वगैरह होती हैं, तो उनके लिए भी डाल दिया करते थे। और आने वाले रिश्तेदारों के लिए भी डाला करते थे कि मेरे रिश्तेदारों का हिस्सा है ये खेत में मेरे, और फिर मेरे अहल व अयाल का हिस्सा है, मतलब मेरे घर वालों का हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। और हारी परेशानी में भी, अनाज को बेचने के बाद बीमारी में भी इंसान गाँव में पैसा लगा देते हैं, अपने बच्चों के में भी स्कूल की फ़ीस वगैरह भी भरते हैं, तमाम सारे खर्चे करते हैं वो पूरे। तो वो सबका नाम ले लेके खेत में दाना बिखरा करते थे। तो हमारी ज़िंदगी में हमारा इंसान एक होता है, लेकिन रिलेशन अनेक होते हैं। जैसे पेड़ एक होता है और शाखाएँ अनेक होती हैं। पेड़ कोई लगाता है और फल कोई खाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वालिदैन की किस्मत में सिर्फ़ बागवानी है। हमारी वालिदा हमें छोटा छोटा सा छोड़कर इंतकाल हो गया, हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। तो हम 7-8 बहन भाई थे। एक बहन का भी, हमारी मुझसे छोटी बहन थी एक, उसका भी इंतकाल हो गया था। तो आज हमारे साथ माँ नहीं, मैं भाई माशाल्लाह से हमारे 6, और मैं इकलौती बहन अपने भाइयों की रही। तो इसलिए मुझे आता है कि अल्लाह ताला किसको, मुझे रिज़्क़ बख्शा है अल्लाह ने, ज़िंदगी बख्शी है मुझे अल्लाह ने। और ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ नहीं आती हैं, तमाम सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। उनका हमें सबका डटकर सामना करना पड़ता है। देखिए, मैं एक छोटी सी दुआ भी बताती हूँ और उसका तर्जुमा भी बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिजअलनी 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 मुक़ीमस्सलाती 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 वमिन ज़ुर्रिय्यती वमिन ज़ुर्रिय्यती वमिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल रब्बना तक़ब्बल रब्बना तक़ब्बल दुआई दुआई रब्बनग़फ़िरली रब्बनग़फ़िरली रब्बनग़फ़िरली
فرلی ولی والدیہ ولی والدیہ ولی والدیہ وللمؤمنین 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 یوم یقوم الحساب یوم یقوم الحساب یوم یقوم الحساب. اب میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. دعا. یا اللہ ہماری دعا قبول فرما. اے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، دیگر مومنوں کو بھی. جس دن حساب ہوگا، جس دن حساب کتاب کیا جائے گا اللہ کے گھر پہ، تو اس دن یہ دعا کام آئے گی. اس کا یہ مرتبہ ہے. دعا کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ جو بھی لوگ ہیں دنیا میں، جو بھی مومن ہیں، انہیں بھی بخش دے اور میرے اہل و عیالوں کو بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور میری اولاد کو بھی بخش دے اور مجھے بھی بخش دینا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعائی ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھیے، کوئی بھی اگر ہم چیز خریدتے ہیں تو اس کا حساب کتاب ہمیں دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کس چیز کا حساب لینا ہے سوچ کر بھی ڈر لگنے لگتا ہے، کپاہٹ ہونے لگتی ہے کہ اللہ کے گھر پہ ہم کس چیز کا حساب دیں گے. کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر پہ ہمیں اپنے اعمال نامے کا اکیلے حساب دینا ہوگا. وہاں پر کوئی بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی ایک دوسرے میں شریک نہیں ہوگا. دیکھیے، بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اور مجھے کمنٹ میں بھی اس چیز کے بارے میں معلوم چلتا ہے بہت سارے لوگ کہ ان کو پردہ کرنے والی بیوی پسند ہوتی ہیں. تو پردہ جو کرنا ہوتا ہے نا، وہ لڑکی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لڑکی پردہ کرنے والی ہے یا نہیں. ایک لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کو شوہر کے دباؤ میں آ کر پردہ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود پردہ کرنا پسند کرتی ہیں. تو پردہ کرنا تو ہمارے جو قیمتی چیز ہوتی ہے، کاسٹلی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ کہتے ہیں نا، دولت عورت یہ کیا چیز چاہتی ہے؟ پردہ چاہتی ہے، اور دعوت بھی. اگر کہیں کھانا بھی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کھانے کو بھی پردے میں کھانا چاہیے. آپ کا پتہ نہیں کیسا زمانہ ہے کہ لوجوں میں جاؤ تو کھلے میں کھانا رکھ دیتے ہیں، لو بھائی کھاؤ کھڑے ہو کر. لیکن شکر ہے خدا کا کہ لوج پیک ہوتے ہیں چاروں طرف سے. اور گھر میں اگر کوئی کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے سچی میں، تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کتنا بدتمیز ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے. لیکن کیا ہے، لوجوں میں شادیوں میں اسٹینڈ اپ کھانا کھلاتے ہیں، کھڑے کر کے بھائی کھاؤ، آدھا کھاؤ اور آدھا پھینک دو. اگر ٹیبلوں پہ بٹھال کر وہی کھانا کھلایا جاتا ہے نا، تو انسان ضرورت کے مطابق نکالتا ہے. اگر اسی پہ ایک ٹیبل پر ایک بندہ کھڑا کر دیا جائے اسپیشلی، یہ میری خود کی سوچ ہے، میں اس کو دوسروں تک ساجھا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. جو لوگ شادی کرتے ہیں اپنے گھر میں، تو میں ان سے بولنا چاہ رہی ہوں کہ ایک انسان کو ایک ٹیبل پر رکھنے کی کوشش کریں، یا پھر لانگ ٹیبل لگا دیتے ہیں تو آتے جاتے بندے دیکھتے ہیں کہ بھائی جتنا کھانا ہے نکالو، ایک بار نہیں 10 بار نکالو، لیکن ویسٹ کر کے مت پھینکو. کیونکہ ایک بیٹی کا باپ ہو یا کوئی ولیمہ بھی ہو، انسان تمام سارا ایک پائی جوڑتا ہے، اس کے بعد کھانا پینا کھلاتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیوی جو ہے قسمت سے ملتی ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں پردہ کرنے والی بیوی ملے اور ہماری فرما بردار بیوی ہو، تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے زندگی کو جینا. تو مل جاتی ہیں بہت ساری، اللہ کے شکر سے. کہتے ہیں نا، سورہ اخلاص کا ورد کرنے سے جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے اور مالدار بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ صورت بھی اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اچھے گھر سے رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو لوگ زیادہ ایجڈ ہو جاتے ہیں، ان کی زیادہ عمریں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں نا مجھے نہیں پتہ، دادی پتہ نہیں ایک لقب بولتی تھی ہماری کہ ہمارے گھر میں کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جن کی ایج بہت ہو گئی تھی، تو کہتی تھیں کہ ان کی مستری، پتہ نہیں مستری بولتی تھی کیا بولتی تھی، کہ ان کی مستری جو ہے وہ کر رہی ہے، جلدی نکاح نہیں ہوگا۔ جو جلدی نکاح ہوتا ہے وہ بچے الگ اچھی قسمت کے ہوتے ہیں، تو قسمت نکاح جو پہلے زمانے میں جلدی کر دیا کرتے تھے، اب کی تو تمام سارے کہتے ہیں جتنا ہم چھانتے ہیں نا اتنا کرکرا ہوتا ہے۔ غریب گھر کی لڑکی ہے، اس کو کر لے، نماز پڑھتی ہو، کہ اگر قسمت اگر اس کی اچھی ہوگی نا تو سچی میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ غریب لڑکے بھی امیر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تمام سارا جہیز لے کر آتی ہیں لڑکیاں، اور تمام ساری گاڑی وغیرہ لے کر آتی ہیں، وہ بھی غریب ہو جاتے ہیں لڑکے، اگر ان کی لڑکیوں کی قسمت میں اگر زیادہ دولت نہیں ہوتی ہے تو ایسے گھروں سے رشتہ کیا کریں جہاں پر والد والدہ ہوں، بھائی وغیرہ ہوں، جو نماز میں دیکھا کہ ہاں یہ مدرسے میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ ایک اس میں نے پڑھا بھی تھا اور کہا سنا بھی ہے کہ جس گھر سے لڑکی لو اس گھر میں یہ دیکھو کہ اس لڑکی کی ماں کیسی ہے، اور ماں کے سنسکار جو ہے وہ لڑکی کاپی کرتی ہے بہت ساری جگہوں پر۔ اور جس گھر میں لڑکی دو تو اس میں والد کو دیکھو کہ والد کیسے انسان ہیں، تو والد جو کرتے ہیں نا پھر وہی لڑکا سلوک کرتا ہے ہماری بیٹی کے ساتھ۔ تو یہ کہیں تک بالکل سچ بات ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ میں نے اپنے سسرال میں بھی ماشاءاللہ سے میرا بے تحاشا بڑا پریوار ہے، اور میرے مائکے میں بھی ماشاءاللہ سے بے تحاشا بڑا پریوار ہے، اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں نے ہر چیز جگہ جگہ پہ اس چیز کو نوٹس بھی کیا ہے اور محسوس بھی کیا ہے کہ جس گھر میں ماں اچھی ہوتی ہے اس گھر میں بیٹیاں اچھی ہوتی ہیں، اور جس گھر کی مائیں کم اچھی ہوتی ہیں ان کے گھر میں بیٹیاں کم اچھی ہوتی ہیں۔ جہاں والد اچھے ہوتے ہیں وہاں لڑکے لڑکیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ بہت کمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ والد ایک میں نے دیکھے تھے، ایک والد ایسے تھے کہ شراب پیتے تھے، اپنی والدہ کو مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ بچے چینج بھی ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کہا ہے کسی نے کہ چور کے گھر پہ سپاہی پیدا ہو جاتا ہے، اور سپاہی کے گھر میں کبھی کبھی چور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی صحیح بھی رہتی ہے یہ چیز۔ لیکن اک دیکھتی مکھی تو کوئی بھی نہیں کھانا چاہتا، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ پردہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے کوسٹلی چیز ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پردہ نہیں کرنا، دم گھٹتا ہے اور دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیے جو گھر میں بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے نا، بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اس کو بہت سنبھال کے رکھا جاتا ہے اور اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں دولت آتی ہے، سونا چاندی ہوتا ہے، تو کس چیز میں رکھتے ہیں؟ اسے لاکر میں رکھتے ہیں۔ ساری کتابوں سے افضل کتاب کیا ہے کہ قرآن شریف ساری کتابوں سے افضل کتاب ہے، جو کہ زندان کے اندر رکھی جاتی ہے، باوجود ہونے کے بعد اسے چھونے کا حکم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لڑکیاں پردے میں رہتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، تو وہ کیا چیز ہوتی ہیں؟ وہ قرآن شریف کی طرح ایک کوسٹلی سامان کی طرح ہوتی ہیں۔ اور جو لڑکیاں اپنے آپ کو بے پردہ کر کے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، گلے میں دوپٹے ڈال کر، وہ سوچتی ہیں کہ ہم بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ خوبصورت نہیں لگتے، وہ ایسے ہوتی ہیں جیسے کہ بازار کے اندر جسم پہ سے گوشت کے اوپر سے کھال چھیل کے گوشت کو لٹکا دیا جاتا ہے نا پیک کے اوپر، ان کی مثال ایسی دی گئی ہے۔ جو لڑکیاں میک اپ کر کے، بال کھول کے، اسٹائلش بن کر باہر گھومتی ہیں، بے پردہ گھومتی ہیں، ان کی مثال کیسی دی گئی ہے؟ ان کی مثال اسی طریقے سے دی گئی ہے کہ جیسے کسائی کی دکان پر گوشت ٹنگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم لڑکی جو ہوتے ہیں نا، عورت جو ہوتی ہے، عورت پردہ چاہتی ہے۔ دولت کو انسان پردے میں چھپا کر رکھتا ہے، اور کھانا بھی اگر آپ کسی کے گھر لے کر جاتے ہو، کہیں بھی کرتے ہو، تو اس کو بھی ڈھانپ کر لے کر جاتے ہیں، ہم ڈھک کر لے کر جاتے ہیں، اس پہ بھی ہم لڈ ڈھک دیتے ہیں، اس کے بعد لے کر جاتے ہیں۔ وہ بھی ہم کھلا ہوا نہیں لے کے جانا پسند کرتے۔ اگر چپس کا پیکٹ دیکھ لو، بہت ساری چیزیں کھانے کی ہوتی ہیں تو وہ کس بند ڈھکی ہوئی اچھی لگتی ہیں، کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو ان میں کیڑے مکوڑے گر جاتے ہیں۔ لیڈیز کھلی ہوئی ہوتی ہے تو سامنے والے نہ جانے کیسی کیسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔
ضروری نہیں ہے کہ ہم غلط ہوں، کبھی کبھی سامنے والا انسان بھی تو ہمیں غلط نظر سے دیکھ سکتا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے سامنے والا ہم پر نگاہ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ شیطان تو نہ جانے کب اور کہاں کس کے سر پر بیٹھ جائے کوئی پتہ نہیں ہے، شیطان ہر کسی کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ نیک راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، شیطان ان کے سر پہ زیادہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے پاس جانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے شیطان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو بھی اپنی شادی کے لیے اچھی نیک صالحین بیوی چاہتے ہیں تو وہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ اور دیکھیے سورہ یاسین کا دل ہے اور یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کا بھی ورد کیا کریں اور انشاءاللہ نے چاہا تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نیک صالحین ذہنیت کا اچھا نمازی پرہیزگار ہم سفر دینا۔ ہر نماز میں اور سوتے اٹھتے بیٹھتے وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیک صالحین ہم سفر دینا، نمازی پرہیزگار ہو اور ذہنیت کا اچھا ہو۔ دیکھیے ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی میرے گھر کے پیچھے کی کہ رات کے ٹائم میں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی، شام کے ٹائم میں، تو میں نے اپنے گھر کا نظارہ دکھا رہی تھی۔ میں چوتھی منزل پہ کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے وہاں سے اس میں تھوڑا سا ہلدی لگ رہی تھی پیچھے گھر کے، تو تھوڑا سا میں نے اس کا بھی ویڈیوز لیا تھا ہلکا سا۔ تو وہ شادیوں کے لڑکا جو ہے وہ دبئی میں کماتے ہیں اور اچھی خاصی ان کی سیلری بھی ہے اور اچھا خاصا ان کا خاندان بھی ہے۔ انہوں نے ایک انجان گھر سے شادی کی، ریلیشن میں کسی نے رشتہ بتا دیا، اس طریقے سے انہوں نے شادی کی، وہ دلہن کو گھر پر لے کر آئے اور تمام سارا خرچہ ہوتا ہے شادی میں، ولیمے میں، ہلدی اوبٹن گیسٹ وغیرہ میں۔ تو وہ لڑکی کم دماغ ہے بالکل کہہ رہی تھیں کہ ہم بھابھی نے پوچھا تھا کہ آپ کی دلہن آ گئی ہوں گی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم دلہن کو بلا نہیں رہے، کیونکہ پہلی رات جب دلہن آئی تھی تو اس نے اپنے دوپٹہ اتار کے اور سارے گھر میں اس طریقے سے گھوم رہی تھی وہ جیسے کہ کہاں پر کون اس کو پکڑ کے لے آیا ہے، اور وہی پوچھ اپنے آپ کو مطلب نہ بول پا رہی تھی صاف صفائی سے، نہ کوئی بات کر پا رہی تھی۔ تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک میرے خود کے گھر کے ریلیشن میں دو والد بے تحاشا بیمار تھے، تو دو بہنوں کی شادی رشتہ داروں نے رشتہ کروا کے اور دو بہن ایک ہی گھر میں شادی کرا دی۔ بڑا والا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اللہ کے شکر سے، اور چھوٹا والا جو لڑکا تھا ان کے گھر میں دو بہن اور ادھر سے بہن تھیں دونوں ہمارے گھر سے اور دوسری سائڈ سے لڑکے تھے دونوں۔ چھوٹا والا لڑکا بالکل کم دماغ تھا، کیونکہ جو ہمارے ریلیشن میں ہمارے بھائی تھے ان کو لیور ڈیمیج ہو گیا تھا ان کا بہت کرا والا، تو وہ بالکل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ تو ان کے ماشاءاللہ سے کئی 3 4 5 بیٹیاں ہیں شاید، تو انہوں نے بڑی بڑی بیٹیوں کا چاہا کہ میری جیتے جی میری بیٹیوں کا میرے سامنے شادی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے۔ تو ریلیشن میں جو اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہم رشتہ بتا رہے ہیں اور شادی کی ساری جلدی سے جلدی تیاری کرا رہے ہیں، تو انہوں نے تیاری کرا دی۔ اب لڑکی میں کیا ہوا کہ لڑکی میں داغ لگ جاتا ہے کہ یہ طلاق شدہ ہے، یہ دوسری جگہ لڑکا چھوڑ کر آئی ہے، اور زیادہ تر لڑکیوں میں داغ لگ جاتے ہیں نا تو انہیں ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لڑکوں کو تو کہہ دیتے ہیں نا کہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا ان کو کہا گیا ہے کہ وہ تو 99 چھڑیاں پھلانگتے ہیں، ان پر کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لڑکوں کی جلدی شادی ہو جاتی ہے پھر بھی، لیکن لڑکیوں کے لیے لیڈیزیں ہی تمام سارے قانون نکالتی ہیں، تمام سارے چھان بین کرتی ہیں۔ تو ایک بیٹی تھی چھوٹی والی، وہ ایک بار گئی، ایک بار جانے کے بعد میں دوبارہ سے گھر والوں نے تمام زبردستی کی تو دوبارہ چلی گئی، لیکن اس نے کہہ دیا کہ مجھے کھڑا کر کے گولی مار دو، چاہے جان سے مار دو، چاہے مجھ میں آگ لگا دو، لیکن میں اپنی سسرال میں نہیں جاؤں گی تو نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے خود کما کے کھانا پڑے۔ اور بڑی والی جس کا ہسبینڈ بالکل ٹھیک تھا ماشاءاللہ سے، اللہ کا شکر سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کہتے ہیں بہت اچھے سے رکھتا بھی تھا اور نصیب بھی اچھا تھا اس کا، تو دوسرے والے کے دو ذرا سے بالکل بچے ہوئے اور دوسرے والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ دوسرے والے کا بالکل ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مرضی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتے ہیں بیٹیاں دے تو نصیب کی اچھی دے، کہ زندگی میں ہم بچپن سے ذرا سی پالتے ہیں، بڑی کرتے ہیں، اور پھر دوسرے کے گھر جا کر کبھی شوہر کم دماغ نکل آتے ہیں، کبھی شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو لڑکی کی زندگی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ اور لڑکے جو ہوتے ہیں نا ان کی بھی لائف بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، کہ ان کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، ان کا تمیز و تہذیب نہیں دیکھا جاتا، ان کی اگر کوئی چیز زیادہ سے زیادہ دیکھی جاتی ہے تو وہ ہوتی ہے لڑکوں کی سیلری۔
کہ کماتا کیسا ہے، کھلائے گا پلائے گا کیا ہماری بیٹی کو، وہ رکھے گا کہاں پر ہماری بیٹی کو، رکھے گا کیسے؟ تو لڑکوں کو سب سے پہلے بڑا ہونے کے بعد میں دیکھیے اپنا جیسا بھی ہو گھر ہونا چاہیے اللہ کے شکر سے، اور اپنی آمدنی اچھی ہونی چاہیے، تو لڑکے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، کالے پیلے بھی چل جاتے ہیں، لیکن لڑکیاں تو سبھی کو گوری چاہیے۔ ایک بار ایک شخص تھے، انہوں نے میرے بچپن میں میرے سامنے ایک کہاوت کہی تھی کہ گوری لڑکی 1 لاکھ میں شادی ہو جاتی ہے، اور لڑکی سانولی ہوتی ہے تو اس کی شادی بیٹا 1.25 میں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا انکل اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہہ رہے تھے فرق پڑتا ہے بیٹا، اگر بہت سارے لوگ لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر شادی کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں لڑکی صاف ستھری ہونی چاہیے، گوری چٹی ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو یہ پرابلم میرے ساتھ میں بھی آئی تھی۔ ایسا ہوا تھا جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھ سے پہلے جو رشتے بہت تمام ساری جگہوں سے آئے تھے میرے ہسبینڈ کے، کیونکہ وہ اکلوتے بھائی تھے 6 بہنوں کے، 7 بہنوں کے بلکہ۔ تو انہوں نے مجھ سے پہلے جو لڑکی تھی وہ ٹیچر تھیں وہ لڑکی، تو میرے سسر جی جو ان کے دوست کی بیٹی تھی، تو میرے شوہر نے اس سے شادی کرنے سے ان سے انکار کر دیا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ جو لڑکی خود کماتی ہے اور انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو وہ شوہر کا کہنا کم مانتی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں کم مانتی ہیں اور بہت ساری لڑکیاں فرمانبردار بھی ہوتی ہیں، جن کی نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد میرا فوٹو گیا تھا، میری شادی سے پہلے میری تصویر گئی تھی میرے سسرال میں، تو میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو میرے شوہر نے مجھے پسند کر لیا اور میرے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ تو ایک چیز کو لے کر میرے جو سسر جی تھے ویسے بے تحاشا اچھے ہیں، وہ عادت کے خراب نہیں ہیں اور ایسا مجھے پریشان وغیرہ بھی نہیں رکھتے۔ ہاں بس تھوڑے سے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں تو کبھی الٹا سیدھا بھی بول دیتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں بچوں کی وجہ سے۔ ویسے میرے سسر لاکھوں میں ایک ہیں، بے تحاشا محبت کرتے ہیں، بے تحاشا پیار بھی کرتے ہیں مجھ سے، عزت بھی کرتے ہیں میری۔ تو جب مجھ سے شادی کر لی تھی تو میرے شوہر اکثر کر کے سسر جی میرے شوہر کو ایک طعنہ دیتے تھے کہ اگر ٹیچر لڑکی سے شادی کر لی ہوتی نا تو وہ بچے پڑھا رہی ہوتی، اور بچے ہونے کے بعد میں جو ایڈمیشن ہوتا ہے اسکول میں تو وہ بھی بچے فری پڑھتے۔ تو آج کی ویڈیوز میں اتنے ہی کافی، اگلی ویڈیوز میں اور بات کرتی ہوں۔ صبح خیر، اللہ حافظ۔